बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान की आमद हो गई थी। एक दिन बाद पहला रोज़ा था। खुशी की बजाय मैं परेशान सी सर पकड़े बैठी थी। घर में खाने पीने का सामान बिल्कुल ख़त्म था। सोचा सहरी में सिर्फ रोटियां बना लूँगी ताकि हम रोज़ा रख सकें, मगर किचन में जाकर चेक किया तो दिल धक से रह गया। आटा भी ख़त्म था। कमाई का कोई ख़ास ज़रिया ना था कि मैं उम्मीद करती कल तक कुछ हो जाएगा। अनम ये लो पैसे और जाकर थोड़ा खाने पीने का सामान ले आओ। सास ने मुझे बुलाकर चंद रुपए पकड़ाए तो मैं चौंक गई। मेरी सास नमाज पढ़ने चली गई। मैं अफसुर्दा सी पैसों को देख रही थी। फिर से मेरी सास की जमा पूंजी मेरे हाथ में थी। मैंने सेन में बैठे अपने जेठ को देखा तो वो खाली खाली नज़रों से आसमान को देख रहा था। उसे इर्द गिर्द का होश ना था। मेरा दिल बुरा होने लगा था। घर का वाहिद मर्द ही नाकारा था। मजबूरन हम औरतों को पेट भरने का सामान खुद ही करना पड़ता था। मैं चादर ओढ़कर बाजार चली गई। मेरी किस्मत मुझे इस मोड़ पे ले आई थी। हालांकि मैं बहुत जवान और ख़ूबसूरत लड़की थी। 2 साल पहले मेरी बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। मेरा शोहर इस घर का वाहिद कफील था और ये घर बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरी सास मेरी सगी खाला थी। वो बहुत अरमानों के साथ मुझे ब्याह कर लाई थी। खाला के बस 2 ही बेटे थे। मेरे जेठ का नसीब इतना बुरा था कि उसकी जब शादी की जाती चंद माह बाद बीवी मर जाती। 3-4 शादियों में नाकामी के बाद लोगों ने मेरे जेठ को स्याह कदम और मनहूस मान लिया और रिश्ता देने से घबराने लगे। खाला ने भी हार मान ली और दोबारा मेरे जेठ की शादी नहीं की। मेरे जेठ ने इस बात को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था। वो ठीक ठाक इंसान था मगर जहनी मरीज बनता गया। उसे कभी कभी दौरे पड़ने लगे। लोग बोले डिप्रेशन के दौरे लगते हैं, मगर हमारे पास इतना पैसा ना था कि इलाज करवाते। वो न किसी काम काज का रहा था, ना घर संभालने के काबिल रहा। सारा दिन घर के सहन में खाली नजरें लिए बैठा रहता और खाला उसे देख देख के आहें भरती। खाला के शोहर और मेरे शोहर दोनों मेहनती थे और घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होने देते थे। दोनों की ज़िंदगी छोटी थी, जल्दी चले गए। मेरा जेठ पहले ही खास कमाई नहीं करता था, अब तो बिल्कुल हमारे सहारे पे था। मेरा मेका गरीब था। हम 2 बहनें थीं, बहुत खूबसूरत और सलीकामंद थी, मगर मेरे वालिद ने हम बहनों को बिल्कुल तालीम हासिल नहीं करवाई थी। हम घर में बैठे थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना जान गई थी, मगर इतनी काबिलियत ना थी कि कोई काम काज कर सकती। इतनी गंवार और गरीब लड़कियों का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। खाला के बेटे हमसे बहुत बड़े थे, मगर खाला का हम बहनों से बहुत प्यार था। इसलिए खाला ने ना मेरी कम तालीम देखी, ना ही गुर्बत, और अपने सबसे लायक और अच्छा कमाने वाले बेटे के लिए मुझे ले लिया था। शादी के बाद भी खाला और मेरे शोहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे जेठ घर के कोने में पड़े रहते, उनका होना ना होना बराबर ही था, मगर मैं अपने जेठ का बहुत ख्याल रखती थी। जाहिर है मेरा दोहरा रिश्ता था, इसलिए मैंने अपने जेठ को कभी ये बात नहीं जताई कि वो मेरे शोहर की कमाई खा रहा है। मैं इस घराने की शुक्रगुजार थी। अपनी सास और जेठ की खिदमत करती थी। घर में खुशी और खुशहाली थी, मगर फिर हमारी खुशियों को जाने किसकी नज़र लगी। एक रोज़ मेरे शोहर का शदीद एक्सीडेंट हुआ और वो हस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ गया। हमारे घर पे क़यामत टूट पड़ी थी। मैं जवानी में बेवा हो गई और खाला जवान बेटा गंवाकर नीम पागल सी होने लगी थी। सदमे और गम से कुछ संभले तो एहसास हुआ कि अब घर में कमाने वाला कोई ना था और बचा कुचा खाने का सामान बाकी रह गया था। मेरे जेठ की ऐसी हालत भी नहीं थी कि उसे कमाने का बोलते। उसे बैठे बैठे दौरा लगने लगता था और उसे बातें भी याद नहीं रहती थी। कुछ अरसा तो हमने जमा पूंजी पर गुजारा किया। मेरे मरहूम शोहर के जमाशुदा चंद रुपए हमारे काम आते रहे, मगर बैठकर खाने से तो कानून का खजाना भी ख़त्म हो जाता है। हमारे पास भी जो बची कुची रकम और जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था वो ख़त्म हो गया। अब कमाई का कोई ज़रिया ना था। मैंने घर से निकल कर काम करने का सोचा, मगर मेरे पास ना कोई हुनर था ना ही तालीम, इसलिए मुझे कोई मुलाजमत ना मिल सकी। मैंने दुकान से जाकर सौदा सलफ लिया। पैसे बहुत कम थे, इसलिए 2 दिन का आटा ख़रीद पाई थी। आटा दाल खरीद कर मैं घर वापस पहुंची और सहरी के लिए रात के वक्त ही आटा गूंद लिया। जेठ को रोटी बना दी, मगर खाला और मैंने रात को ही फाका कर लिया। सुबह रिजवान को मत जगाना, वो रोज़ा रखने के काबिल ही कहाँ है, खामहा फाका किए पड़ा रहता है। खाला ने रात को ही मुझे मना कर दिया कि मैं जेठ को सुबह ना जगाऊं। मैंने सारी ला दिया। रात को सहरी के लिए उठी तो ठिठक गई। घर का दरवाज़ा खुला था और मेरे जेठ गायब थे। मैं परेशान हो गई। जाकर खाला को जगाकर बताया, वो भी बौखला गई।
ہم سحری میں جیٹ کو ڈھونڈنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گھر آ گیا۔ خالہ اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے گلے میں ڈول ڈالا ہوا تھا۔ بولا، میں سحری کے لیے لوگوں کو جگانے گیا تھا۔ وہ ڈول دیکھ کر خالہ اداس ہو گئی۔ بولی، رضوان کی پہلی شادی پر یہ خریدا تھا، گھر کی پہلی شادی تھی، مگر یہ ڈول اس کی قسمت سے آ کر گیا۔ میں نے جیٹ کو سمجھایا کہ ڈول بچا کر سحری کے لیے جگانے سے اسے کیا ملے گا۔ ثواب تو تھا، مگر جیٹ کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ بولا، عید کے قریب ان گھروں سے کچھ پیسے مل جائیں گے جن کو جگاتا ہوں۔ خالہ اور میں خاموش ہو گئیں۔ وہ ہم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ خالہ بولی، مدد کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو، کیا خبر اس مصروفیت میں ٹھیک رہے۔ میں بھی چپ چاپ سحری تیار کرنے لگی۔ روزے کا وقت ختم ہونے لگا تھا۔ خالہ اور میں روزہ رکھا۔ جیٹ جا کر سو گیا۔ افطاری کے وقت صرف روٹی اور خالی شوربہ تھا۔ میرا جیٹ کھانے کو دیکھ کر سوچ میں گم بیٹھا رہا۔ اگلی رات بھی وہ ویسے ہی لوگوں کو سحری کے لیے اٹھانے چلا گیا، مگر واپس لوٹا تو ہاتھ میں گوشت سے بھرا ایک بڑا سا شوپر تھا اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی۔ خالہ اور میں ٹھٹک گئیں۔ بولا، جن گھروں کو جگانے جاتا ہوں یہ ان کی افطاری میں بچ جانے والا کھانے کا سامان ہے، اور گوشت مجھے ایک گھر سے خیرات میں ملا۔ ہم خوش ہو گئے کہ شاید اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی تھی۔ جیٹ کے لائے کھانے سے ہم نے سحری کی اور گوشت شام کے لیے رکھ لیا۔ افطاری میں میں نے گوشت کی چند بوٹیاں بنا لیں اور باقی محفوظ کر لیا تاکہ باقی دن کام آ سکے۔ اس کے بعد جیٹ کا وہی معمول بن گیا۔ وہ لوگوں کو جگانے جاتا تو واپسی پر کھانے پینے کا سامان بھی لے آتا، اور ہر 3-4 دن بعد اسی طرح گوشت سے بڑا شاپر بھی لانے لگا۔ ہمارا سحری اور افطاری کا بہترین انتظام ہونے لگا تھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ خالہ بیٹے پر فخر کرتی کہ ایسی دماغی حالت میں بھی اسے گھر والوں کا اتنا خیال ہے، وہ ہمارا سہارا بن رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ جذباتی ہو کر رو پڑتی تھی۔ ہم دونوں عورتوں نے اسے کھانے کے لیے جانے کیا کچھ جھیلا تھا۔ میرے شوہر کی موت کے بعد جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو خالہ نے لوگوں کے گھر جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھی تھی، کام میں پھرتی اور صفائی نہ تھی، اس لیے ہر گھر سے 2 دن بعد ہی فارغ ہو جاتی۔ تھک کر خالہ لوگوں کے بھاری کمبل اور بسترے دھو دیتی۔ میں ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، مگر خالہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ وہ کام کر کے چند پیسے تو کمانے لگی، مگر تھکاوٹ سے ان کو ہر وقت بخار رہنے لگا۔ وہ بیمار ہوئی تو وہ کام بھی ختم ہو گیا۔ تھک کر ایک روز میں نے خالہ سے اجازت مانگی، میں کسی اچھے علاقے میں کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسے کمانا چاہتی ہوں تاکہ خالہ اور اپنے جیٹ کا خیال رکھ سکوں۔ میری بات پر میری خالہ بری طرح رو پڑی۔ بولی، اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی اگر لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی تو بھلا کیا عزت رہے گی، لوگ بھی کھلونا سمجھ لیں گے، اور تمہارے باپ کو پتہ چلا تو وہ ہمارے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ میرے والد تو پہلی بیوگی کے بعد مجھے خالہ کے گھر رہنے سے منع کر رہے تھے، مگر خالہ اس ناانصافی کے لیے تیار نہ ہوئی۔ میرا جیٹ بڑی عمر کا نکارا مرد تھا جبکہ میں جوان لڑکی تھی۔ خالہ نے مجھے واپس گھر بھیجنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اپنی خالہ اور جیٹ کو ان حالات میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ضد کر کے خالہ کے گھر ہی رک گئی۔ میں نے اپنے والد سے بھی کہہ دیا کہ یہ گھر میرے مرحوم شوہر کا ہے، میں اس کی بیوہ بن کر اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ میرے والد نے اس بات پر بہت اعتراض کھڑا کیا تھا، مگر خالہ نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کروا دیا کہ اگر میرے لیے کوئی بہترین رشتہ آ گیا تو خالہ خود مجھے راضی کر لیں گی۔ خالہ کو مان تھا کہ میں ان کی بات مان لوں گی۔ خالہ مجھ سے مخلص تھیں اور وہ یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کر دی جائے، لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر جو حسرت پیدا ہوتی تھی مجھے وہ رلاتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ 1-2 بار میرے رشتے بھی آئے مگر وہ مرد بڑی عمر کے تھے۔ خالہ نے انکار کر دیا۔ بولی، اگر ایسے مردوں سے بیانہ ہے تو میرا رضوان ہی اچھا ہے۔ میرے گھر والے چپ ہو گئے۔ میں نے خالہ کو کام کے لیے منایا۔ میں نے کہا، غربت اور مفلسی میں انسان یہ باتیں نہیں دیکھا کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا میرے والد کیا بولتے، میں نے اپنے گھر میں بھی غربت دیکھی تھی۔ میرے والد ہم بہنوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ میں اس بات پر بہت تنگ ہوتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی، مگر میرے والد نے کبھی اجازت نہیں دی۔ خالہ کو منانا آسان تھا، وہ خود بھی عورت تھی، کام کر چکی تھی۔ میرے دلائل پر ہار مان گئی۔ ان کی بھی مجبوری تھی، وہ بوڑھی اور کمزور عورت تھی۔ جوان بیٹے کی موت کے صدمے نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ جیٹ بھی برے حالات کا شکار نیم پاگل ہو چکا تھا، مگر میں کمانے نکلی تو عزت گما کر لوٹی اور 1 روپیہ بھی نہ کما سکی۔ میں گزرے وقت کو یاد کر کر کے روتی رہتی، مگر اب کچھ بے چینی کم ہونے لگی تھی۔ گھر کا نظام کچھ بحال ہو رہا تھا۔ ہم جیٹ کی وجہ سے گھر میں رہنے لگے۔
اور پیٹ بھرنے کی فکر بھی نہیں رہی۔ میرے جیٹ نے ایسی ذمہ داری سنبھالی کہ مطمئن ہو گئی کہ رمضان تو خیریت سے گزر جائے گا۔ اتنے عرصے بعد میری جیٹ کی وجہ سے ہم اچھا کھانا کھا رہے تھے۔ گھر میں روزانہ گوشت بننے لگا تھا، مگر سکون کا ایک عرصہ بھی مختصر تھا۔ کچھ دن بعد میری طبیعت گری گری سی رہنے لگی۔ میں جب وہ گوشت کھاتی مجھے ابکائی آنے لگتی تھی اور ذائقہ بہت برا لگتا تھا۔ خالہ اور میرا جیٹ سکون سے کھا رہے ہوتے تھے، مجھے لگنے لگا صرف مجھے ہی ذائقہ خراب لگتا ہے۔ مگر دن بہ دن میری حالت اندر ہی اندر خراب سی ہونے لگی۔ گوشت کھاتے ہی مجھے پیٹ میں درد ہوتا اور عجیب بے چینی سی ہونے لگتی۔ انم آئندہ یہ گوشت مت بنانا، شاید ہماری صحت اجازت نہیں دیتی روزے کے ساتھ گوشت کھا سکے، خالہ نے ایک روز مجھے بلا کر کہا۔ میں ٹھٹک گئی۔ خالہ بولی، گوشت کھاتے یہ جیب متلی سی ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے اندر سے کچھ کٹ رہا ہے۔ پچھلے کچھ روز سے میں گوشت کم کھا رہی ہوں تو کچھ بہتر ہوئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہی حالت میری ہوتی تھی جو خالہ نے بتائی تھی۔ وہ بولی، اب رضوان گوشت لائے تو مت بنانا، کہہ دینا لکڑیاں کم ہیں، زیادہ آگ نہیں جلا سکتے۔ میں جیٹ کے لیے پریشان ہونے لگی۔ وہ تو پیٹ بڑھ کر وہی گوشت ہی کھاتا تھا، اب رہ نہیں سکتا تھا گوشت کھائے بغیر۔ خالہ کی ہدایت میں نے اس روز گوشت نہیں بنایا۔ جیٹ سے کہہ دیا گوشت نہیں بن سکتا۔ وہ ناراض ہو گیا، باہر سے لکڑیاں ردی کاغذ جمع کر کے لاتا اور خود تھوڑی سی آگ پر کچا پکا سا گوشت بنا کر کھا لیتا۔ خالہ اور میں پریشان تھی کہ اسے گوشت خراب نہیں کر رہا۔ ہماری تو حالت ہی خراب ہو چکی تھی۔ جیٹ بھی دن بہ دن بیمار اور کمزور ہونے لگا۔ رضوان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ضد پر اترا ہے یہ، گوشت مجھے ٹھیک نہیں لگتا، نہ جانے کہاں سے لاتا ہے۔ خالہ گھبراہٹ کا شکار رہنے لگی، بولی یہ شروع سے خوش خوراک تھا، اب واقع برداشت نہیں ہو رہے۔ میں آہ بڑھ کر رہ گئی، کاش میں ان ماں بیٹے کے کچھ کام آ سکتی۔ اس گھر میں رہ تو رہی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اب تو گھر سے نکل کر کمائی کرنے سے بھی خوف آتا تھا۔ خالہ کی بیماری کے بعد ان کا کام ختم ہوا تو میں نے ٹھان لیا تھا میں اپنے مرحوم شوہر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لوں گی۔ خالہ کو منا کر میں پہلی بار گھر سے نکلی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی بات کرنے لگی۔ نہیں جانتی تھی باہر کی دنیا کتنی بھیانک ہے۔ لوگ غریب کو ہر پل دبانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ میرا جرم بھی جہالت اور غریبی تھا۔ کچھ لوگوں نے تو مجھے دیکھتی انکار کر دیا، بولے اتنی جوان پیاری لڑکی کو گھر میں رکھ کر ہم نے اپنے مردوں کو خراب نہیں کرنا۔ میں بددل ہوگی، شاید غربت اور خوبصورتی کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ اگر میں اتنی غریب تھی تو مجھے خوبصورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر ایک بوڑھی عورت کے گھر مجھے کام مل گیا۔ اس بوڑھی کی بیٹیاں نہ تھیں، اس کے جوان بیٹے سارا دن گھر سے باہر کمائی کے لیے نکلے رہتے تھے۔ عورت کام نہیں کر سکتی تھی، اس نے مجھے کام پہ رکھ لیا۔ میں بھی مطمئن تھی کہ گھر میں سارا دن کوئی مرد نہیں ہوتا، مجھے بھی آسانی ہوگی۔ اس عورت کے گھر کام کرتے ہوئے مجھے مشکل نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے بہت شریف تھے، اگر کبھی کوئی میری موجودگی میں گھر آ جاتا تو کمرے میں بند ہو جاتے اور مجھے کبھی تنگ نہ کرتے۔ مگر ایک روز بوڑھی عورت کا بھتیجا اس سے ملنے آ گیا۔ وہ جوان مرد تھا اور نہایت نظر باز تھا۔ بوڑھی عورت مجھ سے بولی میرا بھتیجا بہت دور سے آیا ہے، اس لیے چند روز ہمارے گھر ہی رکے گا۔ اس نے مجھے خصوصی طور پر ہدایت دی کہ میرے بھتیجے کا بہت خیال رکھنا۔ میں اس مرد سے بری طرح تنگ ہوگی۔ وہ چند روز بعد ہی مجھے ہراساں کرنے لگا، موقع ملتے ہی مجھے چھیڑنے لگتا، میری قیمت لگاتا اور غلط مطالبات کرتا۔ مہینے کا اختتام ہونے والا تھا۔ میں برداشت کرتی رہی کہ تنہا لینے کے بعد چند روز کی چھٹی لے لوں گی۔ تنہا سے پہلے میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ مجبوری نے مجھے باندھ لیا تھا۔ میری خاموشی پر اس کو شے ملنے لگی، وہ میرے سر پر سوار ہونے لگا۔ اور ایک روز بوڑھی عورت گھر سے باہر گئی تو وہ میرے پاس آیا اور اچانک اپنی شرٹ پھاڑنے لگا۔ میں گھبرا گئی، بولا آج ہمارے درمیان جو بھی ہوگا تمہارا نام آئے گا، اگر تم چپ رہی تو میں بھی خاموش رہوں گا۔ میں سمجھ نہیں پائی وہ کیا بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے سامنے سے ہٹتی اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس وقت گھر پر کوئی بچانے والا نہ تھا۔ میں بے بسی سے چیخنے لگی۔ اسی وقت بوڑھی عورت گھر آ گئی۔ وہ مجھے اپنے بھتیجے کے ساتھ دے کر ساکت رہ گئی۔ اس کا بھتیجا جلدی سے اس کے پاس گیا، بولا کتنے روز سے یہ لڑکی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، بولی مجھ سے شادی کر لو۔ میں نہیں مانا تو آج موقع دیکھ کر میرے سر پر سوار ہو گئی اور زبردستی کرنے لگی۔ اپنے کپڑے دکھانے لگا، میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ یہ کیسی لڑکی گھر پہ رکھ لی پھپھو، میں چلا گیا تو یہ آپ کے بیٹوں کو پھنسا لے گی۔ وہ الزامات لگاتا چلا گیا۔ میں گنگ کھڑی تھی، میرا لباس بھی تار تار تھا، مگر اس بوڑھی عورت نے بھتیجے کی بات کا یقین کیا۔ وہاں میرا اپنا کوئی نہ تھا جسے رو کر سب بتاتی تو یقین کر لیتے،
بری عورت نے مجھے دھکے دیے اور ذلیل کر کے گھر سے بھگا دیا۔ پورا مہینہ میں نے کام کیا تھا، اس نے آخر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ دی، بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں کس سے انصاف مانگتی؟ چپ چاپ گھر آ گئی، خالہ کو بتا کر رونے لگی اور خالہ روتے ہوئے جھولی اٹھا کر اس عورت کو بددعائیں دینے لگی۔ میں محنت کر کے بھی کچھ نہیں کما سکی، مگر خالہ نے چند روپے بچائے ہوئے تھے اور کبھی کبھی نہایت مجبوری میں چند روپے میرے حوالے کر دیتی۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی، میرا جیٹھ اور میں جوان تھے مگر کام اس بری جان کو کرنا پڑتا تھا۔ اب جیٹھ ہماری ذمہ داری اٹھانے لگا تھا، مگر وہ بھی نہ جانے کیسا گوشت لا رہا تھا جو ہم تینوں کی بیمار کرتا جا رہا تھا۔ خالہ روکتی رہتی مگر جیٹھ گوشت کھانے سے باز نہیں آیا۔ ایک رات میں سحری کے لیے اٹھی تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں چونک گئی۔ اس رات میرا جیٹھ لوگوں کو سحری کے لیے جگانے نہیں گیا۔ میں گھبرا کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ نیم بے ہوش پڑا تھا، بخار سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں خالہ کو بلا لائی، بولی کمزور ہے، روزانہ جاگ کر جانے کس علاقے میں جاتا ہے، تھک گیا ہوگا۔ خالہ جیٹھ کے پاس بیٹھ گئی، میں بھی چپ چاپ سحری بنانے لگی۔ دن کے وقت میرے جیٹھ کا بخار مزید بڑھ گیا، ہم دونوں گھبرا گئیں، مگر اتنے پیسے نہ تھے کہ علاج کرواتے یا دوا لیتے۔ خالہ اپنے بیٹے کے ماتھے پر پانی میں بھگو کر پٹیاں رکھتی رہی۔ میں دعا کرنے لگی وہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے جیٹھ چاہے جیسا بھی تھا ہم دونوں کا سہارا تھا۔ وہ گھر میں ہوتا تو تحفظ کا احساس ہوتا تھا، مگر اب اس کی بیماری ہمیں ڈرا رہی تھی۔ خالہ کہتی اسے تھکن ہے، مگر جانے کیوں میرا دل کہتا تھا وہ سب اس گوشت کی وجہ سے ہوا تھا۔ جیٹھ کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ خالہ گھریلو ٹوٹکے کرتی رہی، خالی ہاتھ غریب کو کوئی ڈاکٹر کبھی دیکھنا بھی پسند نہ کرے، پھر علاج کیسے کرواتے۔ اگلی رات خالہ اور میں سو نہیں پائے، گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب تو ہم دونوں ساس بہو میرے جیٹھ کے سہارے روزے رکھ رہی تھی۔ وہ سحری میں کچھ نہ کچھ لا دیتا تو گزارا ہو جاتا تھا۔ میں پھر سے فاقہ کرنے کا سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ اب صحت بھی اچھی نہیں رہی تھی۔ اس کمزوری میں خالہ اور میں خالی پیٹ روزہ رکھتے تو ہم بھی بستر کے ہو جاتے۔ میں بے چینی سے ساری رات جاگتی رہی۔ کچھ جیٹھ کی بیماری کی فکر تھی، کچھ بھوک نے پاگل کر دیا تھا۔ خالہ بھی چپ چپ سی بیٹھی تھی، ان کے پاس بھی اب کوئی رقم نہیں بچی تھی، ورنہ وہ بیٹے کی دوا خرید لیتی۔ مجبوراً میں نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس کے بارے میں عام حالات میں سوچ کر ہی میں کانپ جاتی، مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ سحری کا وقت قریب آیا تو میں چپ چاپ جیٹھ کے کمرے میں پہنچی۔ خالہ نوافل پڑھ رہی تھی، میرا جیٹھ اسی حال میں پڑا تھا، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ میں نے جیٹھ کا ایک پرانا کرتا اٹھایا اور ڈول لے کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ میں نے وہ پرانا کرتا پہنا۔ میرا جیٹھ نحیف سا چھوٹی قد کا مرد تھا، میرا قد کاٹ اچھا تھا، اس لیے وہ کرتا پورا آ گیا۔ میں اس ایک بار کے حادثے کے بعد دن کے وقت بھی صرف رش والی جگہ پر جاتی تھی، مگر اس رات بھوک سے نڈال ہو کر اکیلی سنسان گلیوں میں نکلنے کا بھی سوچ لیا۔ میں پرانا رومال چہرے کے گرد باندھ کر وہ ڈول گلے میں ڈالتی گلیوں سے گزرتی گئی اور ڈول بجا بجا کر لوگوں کو جگاتی گئی۔ میرا جیٹھ خالہ کی پریشانی پر انہیں سب بتاتا تھا کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ میں بھی انہی علاقوں میں ڈول بجا کر سحری کے لیے اٹھانے لگی۔ لوگ ڈول کی آواز پر گھروں سے نکل کر مجھے رات کے بچے ہوئے کھانے دینے لگے۔ میں چپ چاپ وہ پوٹلیاں جمع کرتی رہی اور آگے بڑھتی رہی تو مجھے اس گوشت کا خیال آیا۔ 2 دن کے فاقے نے میری عقل ٹھکانے لگا دی تھی۔ اب میں جیٹھ کی حالت سمجھنے لگی تھی۔ بھوک میں انسان نہ ذائقے یاد رکھتا ہے نہ بے چینی یاد رہتی ہے۔ میں بھی تب گوشت لینا چاہتی تھی تاکہ افطاری کا انتظام ہو سکے۔ وہ جھوٹے کھانے بہت کم ہوتے تھے اور اس کے علاوہ سحری میں تو چل جاتے مگر افطاری تک خراب ہو جاتے۔ میں نے اپنے جیٹھ کا بتایا علاقہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں گھروں کے دروازے بجا کر اس جگہ کا پتہ پوچھنے لگی جہاں سے گوشت ملتا تھا۔ لوگ حیرت سے مجھے دیکھتے اور پھر پتہ سمجھا کر دروازہ بند کر لیتے۔ میں چل چل کر تھک گئی، تب احساس ہوا میرا جیٹھ پیٹ کی آگ بجھانے جانے کہاں کہاں تک جاتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میرے باپ نے ہمیں کبھی گھر سے نہیں نکلنے دیا تھا۔ اب اپنے باپ کی اس احتیاط کی وجہ سمجھ آتی تھی۔ اب اس وقت کی قدر بھی ہو رہی تھی۔ میرے باپ کو خبر ہی نہیں تھی بیٹی کس مشکل سے گزر رہی تھی۔ مردانہ کپڑے پہن کر گلیوں میں نکلی ہوئی تھی۔ میں سسکیوں سے رونے لگی تو مجھے وہ جگہ نظر آئی۔ میں فوراً رک گئی۔ وہ ایک بسیدہ سا ذبح خانہ تھا اور ساتھ میدان میں جانور بندھے ہوئے تھے۔ میرے جیٹھ نے ہمیں بتایا تھا کسی علاقے میں ایک کسائی کے بہت بڑے ذبح خانے میں ہر 2-3 دن بعد ایک جانور ذبح کر کے خیرات میں دیا جاتا تھا۔ میں جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی آگے بڑھی تاکہ وہاں سے گوشت مانگ سکوں۔ وہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں زرد روشنی جل رہی تھی۔ میں اس کمرے میں پہنچی تو وہاں کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ذبح کیا ہوا ایک جانور پڑا تھا۔ میں نے مردوں سے درخواست کی کہ مجھے تھوڑا گوشت دے دو۔
میں خیرات لینے آئی ہوں۔ اس نے غصے سے مجھے بھگا دیا اور بولا کہ آج کوئی خیرات نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں حیران و پریشان ہو گئی۔ میرا جیٹ تو گوشت کے شاپر بھر بھر کر لاتا تھا، اس نے تو یہی کہا تھا کہ وہ گوشت خیرات میں ملتا ہے، مگر میرے تو مانگنے پر بھی وہ مرد مجھے گوشت دینے کو تیار نہ تھے۔ میں ان سے منتیں کرنے لگی مگر وہ بولا آج کے بعد خیرات نہیں ملے گی، کہیں اور سے انتظام کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ لکڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں پریشان ہو گئی، زیادہ ضد بھی نہیں کر سکتی تھی، مجھے خوف تھا وہ مرد مجھے پہچان نہ لے۔ میں دروازے کے باہر کھڑی ابھی سوچ رہی تھی، رمضان المبارک کے مہینے میں میرے دماغ میں بار بار چوری کا خیال آ رہا تھا۔ میں اپنی نیت پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ میرا دل چاہنے لگا کہ وہ مرد وہاں سے ہٹے تو میں ذبح شدہ جانور کا گوشت چرا لوں۔ ابھی میں وہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اندر سے ان مردوں کی باتوں کی آوازیں سنائی تھی۔ تب میں نے جو بات سنی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ اندر ایک مرد اس کسائی سے بولا، تم اتنا نقصان کروا رہے ہو، ہر آئے روز کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا ہے، تم پولیس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مردہ جانور کو کاٹ پھاڑ کر خیرات کر دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہ کاروبار چل رہا ہے، نہ ثواب کما رہے ہو۔ کسائی بولا کہ میں نے سوچا غریبوں کو صدقہ خیرات کروں گا تو شاید میرا نقصان ہونے سے بچ جائے گا، مگر ہر دوسرے روز میرا ایک جانور مر جاتا ہے۔ میں اب اپنے جانور کے مسلسل مرنے سے شدید نقصان اٹھا رہا تھا تو تھک کر میں نے کسی ڈاکٹر کو اپنے جانور دکھائے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے جانوروں کو کوئی زہر کا ٹیکہ لگا رہا ہے جس سے وہ ایک دن بعد مر جاتے ہیں۔ وہ کسائی نہایت غصے سے کسی کا نام لینے لگا، بولا کہ دشمنی میں وہ اتنا گر گیا ہے کہ وہ میرے جانوروں کو زہر کا ٹیکہ لگا کر مار دیتا ہے۔ دوسرا شخص حیرت سے بولا کہ تم وہ زہر سے مرے ہوئے جانور غریبوں میں بانٹ رہے ہو، اگر لوگوں کا نقصان ہوا اور وہ مرنے لگے تو سب کو کیا جواب دو گے؟ پولیس کو خبر ہوئی تو وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ کسائی اطمینان سے بولا کہ غریب صرف پیٹ بھرنا جانتے ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں کیا چیز دی جا رہی ہے، اگر وہ مر بھی گئے تو یہی سمجھ لیں گے کہ مفلسی یا بیماری سے مرے ہیں، میرے گوشت پر کوئی الزام نہیں آئے گا، اور اب ویسے بھی میں نے اپنے جانوروں کی حفاظت کا انتظام کر لیا ہے، آج کے بعد سے کوئی جانور نہیں مرے گا، نہ ہی میں کسی غریب میں گوشت بانٹوں گا۔ میں ان مردوں کی باتوں پر ہکا بکا رہ گئی تھی، کپ کپاتے وجود کے ساتھ میں واپس پلٹی، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا انسانیت لوگوں میں اتنی مر چکی تھی۔ وہ ظالم انسان اپنے مردہ جانور ہم غریبوں میں بانٹ رہا تھا، زہر سے مرے جانور کا گوشت ہمارے لیے کتنا نقصان دہ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری آنکھیں بار بار آنسوؤں کی وجہ سے دھندلا رہی تھی، میرے لیے قدم اٹھانا دشوار ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاؤں، مگر پھر مجھے اس کسائی کا جملہ یاد آیا، یہ سچ تھا کہ ہم غریب بھوک اور مجبوری کی وجہ سے واقعی نہیں سوچتے کہ ہمیں کیسا کھانا دیا جا رہا ہے۔ مجبوری انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے۔ میں اپنے حالات پر جتنا روتی کم تھا۔ لرزتے قدموں سے میں گھر پہنچی تو جیٹ کے کمرے سے خالہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی، ڈول گلے سے اتار کر پھینکا اور خالہ کے پاس پہنچی۔ مجھے اپنا حلیہ بدلنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ جیٹ کے کمرے میں جا کر دیکھا تو خالہ میرے جیٹ کے سرہانے بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، خالہ کیا ہوا؟ تو وہ سینہ پیٹنے لگی۔ وہ بولی میرا رضوان بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، دیکھو یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، نہ یہ سانس لے رہا ہے، میں اس کے لیے نوافل پڑھتی رہی، اسے اللہ آسانی دے دے، مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی آسانی موت میں ہے۔ خالہ کے جملوں پر میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی کہ وہ زہریلا گوشت میرے جیٹ کو موت کے منہ میں اتار چکا تھا۔ میں گمسم سی ہوگی۔ جیٹ کی موت کے بعد خالہ بولی انم اپنے گھر چلی جاؤ، میں بھی اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہوں، تمہاری موجودگی مجھے جینے پر اکساتی ہے۔ میں رو پڑی، مگر اس بات کے 2 دن بعد خالہ کی واقعی موت ہو گئی۔ میں ماں باپ کے گھر آ گئی۔ مجھے اس دنیا سے نفرت ہوگی جہاں غریب کو بے جان اور فالتو سمجھنے والے لوگ بستے ہیں، جیسے میری بوڑھی مالکن اور اس کا بھتیجا جو مجھ سے خدمت کروا کر خالی ہاتھ دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال کے، اور جیسے وہ ظالم کسائی جس کے زہریلے گوشت نے میرے جیٹ کی زندگی چھین لی۔ ہم غریبوں کی بے بسی، بیماری یا موت شاید ان کھاتے پیتے لوگوں کے لیے شاید معنی نہیں رکھتی۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سبق آموز کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔